बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। चंद घंटों की बाद हम 24 तारीख में दाखिल हो जाएंगे और फिर हमारे सामने एहतजाज की सूरत हाल होगी। और उसके चंद घंटों के बाद कल दोपहर में किसी वक्त हम ये देख रहे होंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत की फ़िज़ाएँ एक बार फिर सफ़ेद धुएँ से भरी हुई होंगी और कारकुन होंगे पुलिस के सामने। लेकिन उससे पहले जो हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक है, जो हुकूमत ने किया है। और मियाँ नवाज़ शरीफ की सरबराही में शहबाज शरीफ की हुकूमत, मरियम नवाज़ की हुकूमत, इनके गैर सियासी दोस्त जिनकी पूरी बैकिंग इस हुकूमत को हासिल है, उनकी बात करें तो जो इन्होंने किया है उसमें सबसे पहले ये देखिए कि रस्ते जो बंद किए, तमाम बड़ी 6 मोटरवेज जो बंद की गई थी, उसमें क्या हुआ है। ये M5 के पास से रहीम यार खान गालिबन टोल प्लाजा पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां से हमारे सामने खबर आ रही है एक बच्ची अपने बाप के हाथों में दम तोड़ चुकी है। और पुलिस से बार बार दरखास्त की गई जाने दिया जाए, इसको इलाज की ज़रूरत है। पुलिस ने रस्ते बंद किए हुए थे, नहीं जाने दिया गया और वो बच्ची दम तोड़ चुकी है। ये हमारी इस हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने किया है, वफाकी हुकूमत ने किया है। और ये लोग जो है वो इस तरीके पर अमल दरामद मुसलसल कर रहे हैं। नफीसा खटक साहिबा इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर ली गई, गालिबन 70 बरस से ऊपर उम्र की खातून, और उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये खबर तमाम जर्नलिस्ट दे रहे हैं, ये उनके साथ हुआ। अकमल खान बारी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ गिरफ्तार हो गए, सलाखों के पीछे से उनकी तस्वीर आ रही है। ये हुआ साजिद अहमद खान भट्टी चौधरी परवेज इलाही के करीबी साथी, उनके घर पर जिस तरह से छापा मारा गया, जिस तरह से तबाही मचाई गई, ये साजिद खान भट्टी हों, उसके अलावा कुछ दीगर रहनुमा हों, उनके साथ तो गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल हुआ है। हर चंद दिन के बाद आते हैं, आके घर में तोड़ फोड़ मचाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, गालम गलोच करते हैं, ख़वातीन से बदतमीज़ी करते हैं। और अगर जिसकी तलाश है वो नहीं मिलता तो बाप भाई बेटा गिरफ्तार करके ले जाते हैं। शौकत बसरा, उनके घर पर छापा मारा गया। शौकत बसरा नहीं थे घर पर, लेकिन वहाँ पर भी ठीक ठाक तरीके से बेहूदगी दिखाई गई। और ये सिलसिला जो है वो जारी है। यानी इसकी किसने इजाज़त दी है, ये कैसे किया जा सकता है, किस कानून के तहत किया जा सकता है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस हुकूमत की जानिब से मुसलसल जारी है। इसके बाद शेख इम्तियाज़ महमूद साहब, वो ये बताते हैं कि उनके घर पर छापा मारा गया, और जहाँ जहाँ छापा मारा गया, किसी का भतीजा गिरफ्तार कर लिया गया, किसी का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया, किसी के मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए। ये हुआ। हाजी इम्तियाज़ साहब, उनके घर पर एक बार फिर छापा मारा गया। उनको तो बाकायदा तौर पर टारगेट बोर्ड बना लिया है पुलिस ने। हाजी इम्तियाज़ साहब के घर पर छापा मारा गया। आगा शेख सरवर, नौजवान सहाफ़ी हमारा दोस्त, वो ये बता रहा है कि मियाँ शिराज, उसके साथी जिन्होंने उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़ी मेहनत की थी, वो मियाँ शिराज जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जो रात गुजरी है उस रात में। साबिक डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो सैयद इरशाद हुसैन, इन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। उसके अलावा इन्होंने कुछ डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू दिए। पाड़ा चिनार की सूरत हाल पर इन्होंने बात की थी, कुरम की सूरत हाल पर। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है इनके बयान के बाद। और ये कहीं भी किसी भी जगह ये चीज़ रुकने में नहीं आ रही। हर जगह मुसलसल ये हो रहा है। पुलिस आती है, पुलिस के साथ दीगर लोग आते हैं और आकर घर में तबाही मचाकर फिर उसके बाद मारपीट करके कुछ लोगों को लेकर चले जाते हैं। खुर्रम शहजाद वर क्या मैंने, उनके डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। उनका भतीजा हसन फारूक और उनके 7 मुलाजमीन ये पुलिस उठाकर ले गई है। और ये कहीं भी किसी भी जगह से आपको यही खबरें मिल रही कि हर जगह ये हो रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस ने जिस तरह से घरों में रेड किया है, मिसाल नहीं मिलती। पुलिस ऐसा लग रहा था दरवाजे तोड़ेगी, दीवारें तोड़ेगी और उसके बाद जाएगी। दीवारें कूद के अंदर दाखिल हुए पुलिस वाले और बंदे गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। नौजवानों को, खासतौर पे वर्कर्स को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची है। सालार खान काकड़ का काफिला, बहुत बड़ा काफिला, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें दर्जनों बसें और जो गाड़ियां हैं, वैन्स और कारें, वो 100 से ज़्यादा हैं। ये काफिला आ रहा था, खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा, इस्लामाबाद की जानिब आएगा। इस काफिले में एक कारकुन को उठा लिया गया, पुलिस की जानिब से छापा मारकर रोक कर कार्रवाई की गई। इस काफिले के लोगों ने एसएचओ को बिठा लिया, एसएचओ को बिठा लिया अपने पास जबरदस्ती और कहा कारकुन वापस करो। कारकुन वापस किए गए और उसके बाद एसएचओ को जाने दिया गया। लेने के देने पड़े हुए पुलिस को, जो पुलिस कर रही है मुख्तलिफ मकामात पर कर रही है। जहां नंबर बड़ा है वहां बाकायदा तौर पर अपने रहनुमा को, अपने वर्कर को लोगों ने बचा लिया है।
یہی ہم نے اکاڑا میں مہر عبدالستار کے گھر پر دیکھا. تو یہ مسلسل ہو رہا ہے. اب یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ داخل نہ ہو پائیں، بالکل بھی داخل نہ ہو پائیں. پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا اور زبردست دعویٰ کر رہی ہے اس احتجاج کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو لوگ آئیں گے وہ تو لاکھوں میں ہوں گے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 لاکھ تو چھوٹا نمبر ہے، ہم اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے. لیکن ڈی چوک پر سرپرائز دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنمائی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار لوگ اسلام آباد پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. یہ ڈی چوک پر ایسے آئیں گے کہ پولیس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور یہ ڈی چوک پر آئیں گے، پولیس کو انگیج کریں گے. اور آپ جو صورتحال اسلام آباد میں کٹی پہاڑی پر، اسلام آباد سے پہلے برہان پر وہاں دیکھتے ہیں، وہی صورتحال آپ کو ڈی چوک پر نظر آ رہی ہوگی. اور یہ کارکن اب کی بار بہت بڑی تعداد میں ہیں جو ڈی چوک پہنچ چکے ہیں. عارف الوی صاحب نے خطاب کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے. انہوں نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈگریاں بھی تمہاری جو ہیں وہ کینسل کر دیں گے، تو فکر مت کرو، نکلو، عمران خان اقتدار میں واپس آئے گا، یہ تمام ڈگریاں واپس ہو جائیں گی. یہ عارف الوی صاحب نے اپنا خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے. تو ایک جانب یہ صورتحال ہے. محسن نقوی صاحب صبح کوئی شاید فجر کے آس پاس یا اس سے بھی کچھ دیر پہلے ہم سو کر اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پہنچ گئے تھے پولیس مرکز، اور وہاں پر انہوں نے پولیس والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اب کی بار جو آئے گا گرفتار ہو کر جائے گا، وعدہ کرو کسی کو جانے نہیں دو گے. اور وہ ان کے برابر میں کھڑے ہوئے آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب وہ لگے ہوتے تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں. مطلب پتہ نہیں کون سی جنگ کرنے نکلی ہوئی ہے پولیس ہماری. یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے، اپنے شہریوں کے خلاف آپ ریلیاں نکال کر بتا رہے ہیں آپ پولیس ہیں یار، مطلب ریاست کے ملازم ہیں، حکومت کے ملازم تو نہیں ہے، سیاسی جماعت کے ملازم تو نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب نے جس طرح سے اس وقت جمہوریت کو بیچ دیا ہے، ووٹ کی عزت کو بیچ دیا ہے، اپنی سیاست کو بیچ دیا ہے، اپنی جماعت کی حکمرانی کے لیے، اپنے بھائی کی حکمرانی کے لیے، اپنی بیٹی کی حکمرانی کے لیے، عمران خان اور لوگوں کے خوف سے جو میاں نواز شریف نے، آصف علی زرداری صاحب کی جماعت نے اپنا تمام پولیٹیکل کیپٹل بیچ کے اقتدار پہ بیٹھ گئے ہیں. یہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگی کیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کر دیے گئے، ضیاء الحق آ گئے، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو ملک سے جانے پر مجبور کر دی گئیں، ملک میں واپس آئیں. اور اب شمشاد احمد خان صاحب بتاتے باہر سے حکم آیا، اور پھر یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے بڑے تھے ان کو بتایا گیا کہ یہ اقتدار میں چاہیے، اور ہو گیا کہ جی اقتدار میں آئیں گی، آ گئی اقتدار میں. میاں نواز شریف صاحب، ہمیں یاد نہیں ہے کہ کتنے بڑے بڑے کیسز بنا کر، اور پھر کلثوم نواز صاحبہ فرما رہی تھیں کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں تو اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، اور پھر نکال دیے گئے تھے. مشرف نے اس وقت کے تمام لوگوں کو، بڑے سیاسی رہنماؤں کو، بڑے پلیئرز کو باہر کر دیا تھا، سیکیورٹی رسک قرار دے دیا تھا. پھر کیا ہوا تھا مشرف کو بھی نہیں پتا چلا دائیں بائیں سے کیا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی آ گئی تھی. پھر جب وکلا کا لانگ مارچ تھا، مشرف کے اقتدار سے، پاکستان سے نکلنے کا وقت تھا، مشرف کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں سے، اندر سے کیا تبدیلیاں آئی تھیں پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے. میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی روتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، پھر بعد میں وہ خیر مجبور ہو کر، اور اب بھی ججز کی بات کرتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوئی تھی؟ وہ اب بھی قادیانی ہے، اس کا سسر قادیانی ہے، اس کی بیوی قادیانی ہے، کیپٹن صفدر روتا نہیں رہتا اب تک. تو ہمارے ہاں جو چیزیں ہوئی ہیں، عمران خان صاحب ہائیبریڈ رجیم ختم ہو گئی. ہائیبریڈ رجیم وہ لوگ جو گرفتار کر کے بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہی چیزیں بدلی تھی، اور چیزیں بدلنے کے بعد عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا چلا، ہاتھ ہو گیا تھا. تو ایک چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، وقت، پالیسی، حالات، 10 سال کے لیے اندر، 12 سال کے لیے اندر باہر نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں مان لوں گا کہ آج کی صورتحال یہ ہے. حالات کب بدلتے ہیں، چیزیں کب بدلتی ہیں، کیا یہ تمام واقعات یہ ہمیں بتاتے نہیں کہ کیسے چیزیں بدلتی ہیں، کیسے حالات بدلتے ہیں، اور سب کچھ بدل جاتا ہے. اس کے بعد ایسے جو یوں تھے وہ یوں ہو جاتے، بالکل الٹ جاتی ہے سچویشن. یہ ہمارے سامنے کچھ عرصے میں ہوا نہیں ہے. تو یہی سب کچھ کسی بھی وقت پھر ممکن ہے. اور جب یہ سب کچھ پھر ممکن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آج میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، عمران خان اقتدار میں تھا نا تب بھی پاپولر تھا. جانے سے پہلے وہ جو ایونٹ تھا جس میں وہ پریڈ گراؤنڈ میں اپنی گاڑی سے اترا تھا
اور جنرل باجوہ کا آنا اور وہاں پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کا آنا زمین آسمان کا فرق نہیں تھا. عمران خان نے جب اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا تھا تو جو اسلام آباد کی سڑکوں پر صورتحال تھی، عمران خان تب بھی پاپولر تھا، اب کہیں زیادہ پاپولر ہے عمران خان. تو یہ لوگ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سیاست کا تیا پانچا کرنے کے بعد، یہ لوگ بیٹھ گئے اقتدار کے اوپر. ان کو لگتا ہے اقتدار پہ بیٹھے، بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے اور اس کو خود تیلی لگاتی ہے. آج تو پاپولیرٹی زیرو، حکومت زیرو، لوگوں کی نفرت شدید. یہ کہاں جائیں گے اگلے انتخابات میں؟ ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان میں سے کسی نے سوچا؟ پھر یہ پوچھتے ہیں اس درجے کا احتجاج کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف پھر یلغار کرنے آ رہی ہے، بار بار دارالحکومت پہ اسلام آباد پہ آ جاتے ہیں یلغار کرنے خیبر پختونخوا سے. کیوں اس درجے کا احتجاج؟ تو بتائیں نا یاسمین راشد صاحبہ، کوئی ایک چالان مکمل ہوا، کوئی ایک چیز مکمل ہوئی؟ میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے، لاہور کی مقدمات میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے. تو یہ جو کیا گیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہماری سیاست میں عدت والا کیس کبھی ہوا تھا؟ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہوئی تھی. سائفر والا مقدمہ، آپ کے پاس ایک جماعت اس کے لوگوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات نہیں ہیں. آپ نے اس وقت جو کیا ہوا ہے اس میں اس جماعت کو چھوڑیے، اس کے بڑے بڑے ناموں کو چھوڑیے، رہنماؤں کو چھوڑیے، ان کے خلاف تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جس طرح سے ایک عام آدمی کو نفرت کا نشانہ بنایا ہے، پولیس والے جگہ جگہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے ہیں، جس طرح سے دہاڑیاں لگائی ہیں کارکنوں پر ظلم کرنے کے بعد، اس کے بعد یہ احتجاج جو آپ کہتے ہیں اس درجے کا احتجاج کیوں؟ اس حد تک احتجاج کیوں؟ یہ کم ہے، اس سے زیادہ ہوگا. اور کیا یہ لوگ آئیں اور آ کر فرض کیجئے کہ اب بھی اسلام آباد نہ جا پائیں، یہ لوگ اب بھی 2 سے 3 روز ایک تماشا لگے، وہ تماشا بھی اس حکومت کی ناکامی ہے. کئی دفعہ ایک احتجاج سے کامیابی نہیں ملتی تو دوسرا احتجاج ہوتا ہے، تیسرا احتجاج ہوتا ہے، حکومت کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. 17 حملے کیے گئے تھے نا، 17 حملے کیے گئے تھے تو پھر بالآخر کامیابی ملتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے، ان کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ مینڈیٹ ان کا ہے. اس کے بعد جو ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، عدالت میں کچھ بھی ثابت ان پر نہیں ہو رہا، غلط اور غلیظ ترین مقدمات ان پر بنائے گئے ہیں، کارکنان ان کے نشانہ بنے ہیں. تو ان کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے، وہ تو حاصل کرنے آ رہے ہیں. حاصل نہ کر پائے تو کچھ نہیں ہے، تو ان کی سچویشن تو وہی ہے جو تھی. حاصل کر لیا تو ایبسولوٹ ونر ہے، بہترین وکٹری ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے دوبارہ بھی آئیں گے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ کل کسی اور کو بتا رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، آج آپ کو بتا رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ایسے چمچے اور پٹھو اور ٹٹو لوگ ہیں کہ یہ کل کسی اور کو بتا رہے ہوں گے کچھ نہیں ہوگا. حالات ہمارے ہاں دائروں کا سفر ہے، وہ جاری ہے. دائروں کے سفر میں کئی دفعہ دائرے میں تیزی کے ساتھ گھومتے ہوئے کسی کا سر دیواروں پہ زیادہ زور سے مارا جاتا ہے، کسی کا کم زور سے دیواروں پہ مارا جاتا ہے، لیکن دیواروں پہ سر مارنے کا یہ سفر جاری ہے. دائرہ توڑنا ہوگا، دائرے کو توڑ کر باہر نکلنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا، وگرنہ دائروں کے سفر میں تو کچھ بھی نہیں ملا. آگے بڑھیں، اپنے لیے پرامن احتجاج کریں، اپنی طاقت کو پہچانیں اور یاد رکھیں کہ احتجاج جب بھی ہو پرامن ہو. آپ بہت بڑی تعداد میں نکلیں تو کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. کیا مہر عبدالستار کے گھر پر آنے والی پولیس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ کیا گولی چلائی تھی؟ کیا ان کو روکنے کے لیے کسی طاقت کا استعمال کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ 2 گاڑیوں میں موجود پولیس بھاگ گئی. یہی آپ کی بڑی تعداد، آپ کی طاقت ہے. اپنی طاقت کو پہچانیں. اپنے ووٹ کے ذریعے آپ نے بڑی تعداد میں نکل کے فیصلہ کیا تھا، ایک بار پھر نکلیں، بڑی تعداد میں نکلیں، اپنا حق مانگنے نکلیں. یہ آپ کا آئینی جمہوری بنیادی حق ہے، یہ حق آپ کو آئین دیتا ہے. پرامن رہیں، کوئی بھی آپ سے آپ کا حق نہیں چھین سکتا جب تک آپ متحد ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.